अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज। और पाकिस्तान में एक के बाद एक इदारे के ऊपर हमले हो रहे हैं। इदारे हमले को खुद दावत देते हैं या इदारे बिल्कुल मासूम हैं और ये हमारे जो हुक्मरान हैं वो ही इदारों को मलाइन करते हैं। इदारों की जो तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया, जो रियासती इदारों को नुकसान पहुंचाया गया, वो पकड़ धकड़ जारी है। आज भी फयाज हसन चौहान साहब को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारियाँ भी जारी हैं, वहाँ पर इमरान खान साहब की ज़मानतें भी जारी हैं। इमरान खान साहब को हेलो वेलकम से लेकर आज तक का जो सफ़र है वो मरियम साहिबा ने कुछ इस तरह बयान किया। आई विल से लिटिल, आई लेट हर से द मोस्ट। जी, यहाँ पर मामला है कि जो इदारे हैं वो खुद कार्रवाई करेंगे, वो खुद अपने जो गद्दारी के मुकदमात हैं अपनी अदालतों में चलाएंगे। जिन लोगों ने ये साजिश की बकौल उनके, और साजिश में जो लोग मौजूद जो मिले हुए हैं, जिन्होंने हुक्म दिया, जिन्होंने कार्रवाई की, जो इसमें इसके ताने बाने जहाँ जहाँ मिलते हैं वो उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। मोहसिन नकवी साहब ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत तफसीली बताया कि 240 या 340 अफराद जो हैं वो लाहौर से गिरफ्तार किए गए हैं। आज हमें खबर है कि मियाँ वाली से भी 300 से ऊपर लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब इन तमाम लोगों को क्या फौजी अदालतों का मुंह देखना पड़ेगा? ये जो सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनका क्या फ्यूचर है? आज पेश हुए इमरान खान साहब अपनी अहलिया के साथ, उनके अराउंड एक सफ़ेद चादर सी बनाई गई, एक हिसार कायम किया गया। उसके बाद वो अंदर आई। इज़्ज़त हर किसी औरत की होती है, हर किसी को देनी भी चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा मायूब था। लेकिन ज़मानत उनको मिल गई है। ये अलकादर ट्रस्ट केस है। अलकादर ट्रस्ट केस पे इमरान खान साहब का मौक़िफ़ वाज़ेह है। आज PDM की जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर धावा बोल दिया। वो वहाँ पर इजलास करते रहे, बहुत बड़ा मजमा इकट्ठा किया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी बड़ी तकलीफ हुई वापस जाते हुए अपने घरों को, क्योंकि दोनों गेट्स जो थे वो बंद थे, पीछे का रास्ता लेना पड़ा। अब ये मामला कहाँ जा रहे हैं? आज चीफ जस्टिस साहब के रवैये में कुछ नरमी आई है। बदले बदले सरकार नज़र आते हैं। आज उन्होंने एक हफ्ते का मजीद वक्त दे दिया है अटॉर्नी जनरल को, बैरिस्टर अली ज़फ़र को कहा है कि आप लोग दोनों बड़े ज़िम्मेदार और बहुत ही मुहज़्ज़ब दो आप लोग वकील हैं, और आप लोग ये बात आगे बढ़ाएं, अपनी पार्टियों को बोलें कि बैठ के बातचीत करें। और ज़ाहिर है आज उनको ये भी नज़र आया कि तनसीबात को जिस तरह से नुकसान हुआ है, जिस तरह से अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, जिस तरह से लोगों को मारा गया है, जिस तरह पेट्रोल बम गिराए गए हैं, वो भी उन्होंने कहा हाई मॉरल ग्राउंड अब नहीं है। इन बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को रिमाइंड किया गया और उनको ये भी बताया गया कि आप लोग मुज़ाकरात के ज़रिए इसको एक हफ्ते में मामलात को देखें। आज सुनने में आ रहा था कि कंटेम्प्ट लगने जा रही थी, 1 नहीं 4, लेकिन उसके बाद फजल रहमान साहब का ये जो धरना है वो कितना कामयाब हुआ। लेकिन अल कादर ट्रस्ट पे इस वक्त हुकूमत का मौक़िफ़ काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा है। ज़रा सुन लीजिए ख्वाजा साहब क्या फरमा रहे हैं। सवालात बहुत ज़्यादा फ्राइटनिंग भी हैं, और जिस तरह अलार्मिंग बेल्स बज रही हैं इस वक्त। एक इदारा कहाँ खड़ा है, दूसरा इदारा कहाँ खड़ा है, एक के ऊपर इल्ज़ामात दूसरी तरफ से आते हैं। वन मैन शो यहाँ पर भी कहा जाता है, वहाँ पर भी इमरान खान साहब जब गार्डियन को इंटरव्यू देते हैं तो वो भी वन मैन का जिक्र करते हैं। तमाम तर पोलिटिकल उनकी जो चैलेंजेस हैं उनका एक ही महवर है, और वो हैं जनरल आसिम मुनीर साहब। आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये बात तय हो गई है कि ये तमाम जो लोग हैं जो इस कार्रवाई में शामिल हैं उनको तफ्तीश की जाएगी और उनको जो फौजी अदालतें हैं उनमें ट्राई किया जाएगा। अब ये मामला क्विड प्रो को हो सकता है। क्या हम भी अब ये रेज कर दें क्वेश्चन कि प्लीज़ आपके भी जो साबिक जनरल्स हैं जिन्होंने अपने खुद एतराफ़ जुर्म अपने मुंह से किए हैं उनको भी हम ट्राई कर सकते हैं जमहूरी कोर्ट्स में, सिविल कोर्ट्स में? तो अगर ये इजाज़त हो जाए क्विड प्रो को, कमाल का होगा। लेकिन इस पर ज़ाहिर है हुकूमत क्या रखती है पॉइंट ऑफ व्यू, उस पर जानना पड़ेगा। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब वाज वेरी क्लियर कि अगर तो ये पॉलिटिकल जमात हैं तो दे शुड मेक सम वेरी वेरी हैश डिसीजंस, और उनको ये फौरी तौर पर बताना चाहिए कि वो पॉलिटिकल जमात हैं या एक दहशतगर्द जमात हैं। अब ये मामला कहाँ जाएगा? इस वक्त हमारे मौजूद हैं शुएब शाहीन साहब, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़बरदस्त रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका शाहीन साहब। जहांगीर जदून साहब हैं, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के। जदून साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जदून साहब, लेट मी बिगिन विथ यू बिकॉज इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ। चीफ जस्टिस जिस तरह मर्सिडीज बेंज में इमरान खान साहब तशरीफ लाए, जो उनके अलकाबात थे, जो उनकी गुफ्तगू थी, जो मुकालमा था, ये तमाम तर चीज़ें तो थी। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो ख्वाजा हारिस साहब ने बड़ी मतलब अजीब गुफ्तगू की, मतलब मैं उम्मीद नहीं करती ख्वाजा हारिस साहब जिस तरह की गुफ्तगू करेंगे कि जज साहब हमें आपको कबूल नहीं है। जी सर। ये अब देखें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सना, मैं पहले भी काफ़ी चैनल पे अर्ज़ कर चुका हूँ कि थोड़ा सा बंदे को ना सब्र तहम्मुल करना चाहिए। किसी के अगेंस्ट असल फैसला आता है तो अगर पोलिटिकली क्वेश्चन हो तो वो फ़ौरन जो है, क्योंकि जब पोलिटिकली चीज़ें रिजॉल्व कोर्टों के ने करनी है तो फिर पोलिटिकल पार्टी कोई भी खुश नहीं होती। अगर एक के हक में फैसला आता है तो दूसरा कहता है जी ये क्यों फैसला है, ये इसमें ये मसला है, ये मसला है। तो सबसे पहली बात तो ये कि कोर्टों के अंदर कोई पोलिटिकली क्वेश्चन जाए तो उनको ये एंटरटेन नहीं करना चाहिए। जिस तरह अतर मोल्ला साहब ने
جب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہ کافی پولیٹیکل کوشچن وہاں پہ کہ جی ریزائن ایکسیپٹ کریں نہ کریں، تو انہوں نے کہا جی یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، پارلیمنٹ میں حل کریں. پھر انہوں نے کہا جی اسپیکر کی پاور میں نہیں استعمال کرتا. تو جب یہ چیزیں پولیٹیکلی کورٹ کے اندر جاتی ہیں تو آبویسلی کیونکہ وہاں پہ دو پولیٹیکل پارٹیز انوالو ہوتی ہیں، اور اب تو ایک طرف پی ٹی ایم ہے ایک طرف پی ٹی آئی ہے، تو یہ جب ان کے درمیان کوئی ایسا پولیٹیکلی چیزیں ہوں گی تو پھر آبویسلی جو کورٹوں کے اندر یہ چیزیں ایسی اٹھ رہی ہیں جو نہیں اٹھنی چاہیے. اب دیکھیں دوسری بات یہ کہ کورٹ کو اس طرح کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ یہ نظر نہ آئے کہ وہ کسی ایک پارٹی کی طرف یا ایک ٹلٹ ہے یا ایک پارٹی کی طرف اس کا جھکاؤ ہے، وہ دوسرا فریقین یہ محسوس کرے کہ جی میرے ساتھ کوئی ایسا سلوک ہو رہا ہے جو پہلے کسی بندے کے ساتھ نہیں ہوا. اس کی مثال یہ ہے کہ چلیں جو بھی آپ سمجھ لیں کہ ایک آپ الیکٹڈ جو 3 ٹائم پرائم منسٹر اس کو آپ کہتے ہیں جی آپ سسیلین مافیا ہیں، آپ گاڈ فادر ہیں، آپ جو ہے وہ نیب کا اس تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ سپریم کورٹ نے نیب کو کہا ہو کہ آپ ریفرنس دائر کریں. بھائی سپریم کورٹ کا کام تو ڈائریکشن نہیں دینا ہے کہ نیب کے لاء کے یہ اگینسٹ تھا کہ آپ ریفرنس دائر، اور پھر اس کے اندر ایک بہت بڑا دیکھیں المیہ کہ آپ ایک مانیٹرنگ جج مقرر کر دیتے ہیں، اور دوسری طرف سیم اگر نیب کا کیس سچا ہے جھوٹا ہے وہ کورٹ فیصلہ کرے گی، ٹرائل ہوگا ان کے مطابق تو بہت زبردست کیس ہے، لیکن لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ، ہم اس پہ کوئی نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہے. تو اب اس کیس کا ایک بظاہر چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہے، باقی بھی تو پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ تھے، وہ ملزم میں آتا ہے تو اس کو ایک اور ٹریٹمنٹ دیتی ہے کورٹ پرائما فیشائی. ادروائز تو چیف جسٹس کا رویہ جو ہے وہ اخلاقی طور پہ ہمیں وکیلوں کے ساتھ، میں خود ایز اے لا آفیسر کہتا ہوں انہوں نے کبھی وکیلوں کے ساتھ بھی کوئی بعض ایسے جج ہیں کہ کبھی انہوں نے کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کی، وہ نہیں کی. لیکن اب دوسری پارٹی جو ہے، اب مثال کے طور پر میں بھی وکیل ہوں، دوسرا وکیل ہے، اگر ایک وکیل کے ساتھ ان کا رویہ بہت اچھا ہے وہ دوسرے وکیل کے ساتھ نہیں ہے تو دوسرا وکیل ظاہر آبجیکشن کرتا ہے، اور کرتے ہیں ہم وکیل لوگ، ہم کہتے ہیں یار اس وکیل کو چہرہ دیکھ کے جج صاحب یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں اور یہ والی فیسلٹی نہیں دینی چاہیے. تو اس طرح دوسری پارٹی اعتراض اس کا حق ہوتا ہے وہ کر سکتی ہے. تو یہ اب کورٹ کو دیکھنا چاہیے کہ جب اس کے پاس کیس ہو تو اس کے لیے تمام فریقین برابر ہیں، اور وہ کسی فریق کو اس مطلب برابر بالکل رکھے، اور اس کی طرف ٹلٹ ہونا یا اس کے ایسے کوئی ریمارکس دے دینا تو پھر وہ ظاہر ایک میڈیا بھی ہے. وہ عرفان قادر صاحب کا ایگزامپل اگر آپ نوٹ کر لیں، جدوں صاحب کو یاد ہوگا جو عرفان قادر صاحب نے غصے میں کہہ دیا تھا کہ میں نہیں کرتا ہوں، آپ وکیل بھی خود چوز کر لیں، وہ ایک ہوا تھا نا معاملہ ایسا، تھوڑا سخت رویہ تھا چیف جسٹس صاحب کا. تو چلیں یہ ایک مایوب بات ہے کہ ایک سر نعرے جدون صاحب کورٹ کے اندر بھی لگ رہے تھے اس دن کہ کون سے کس کے جج ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اور آج سپریم کورٹ کے باہر بھی نعرے لگے ہیں اور ایکیوزیشنز ایسی ہیں کہ دماغ ہل جاتا ہے. اس کو کوئی ایویڈنس سپورٹ کرتی ہے یا یہ صرف گفتگو ہو رہی ہے اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا، یہ صرف ایک اٹیمپٹ تھا ٹو پریشر دا سپریم کورٹ؟ نہیں، پریشر تو میرے خیال میں ڈالنا بھی نہیں چاہیے، اور نہ ہی میرا جو اپنی ذاتی اوپینین ہے کہ عدالتیں اس طرح جلسے کرنے سے پریشر میں نہیں آتی. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پرسوں ایک سول کورٹ نے، یہ آپ کو بتایا نا، آپ نے مجھ سے ایک پچھلے شو میں کوشچن ہی پوچھا تھا، اس میں نے کمنٹس نہیں کیا تھا اس بارے میں، وہ جو ان کا عدت کا نکاح والا ایشو تھا، تو آپ نے اپریشیٹ کیا تھا کہ آپ نے صحیح کیا پرسن. تو وہ دیکھیے سول جج نے وہ کیس جو ہے تھرون آؤٹ کر دی ہے. اگر کورٹیں پریشر برداشت کرتی کہ ایک سول جج یا ایک ایڈیشنل جج کس طرح ایک کیس جو ہے پولیٹیکل پارٹی کا جو ہے ان کے مطابق وہ کیس ٹھیک تھا تو تھرون آؤٹ کرتا ہے. تو لہٰذا جب جج میرٹ پہ فیصلے کرتے ہیں، ایون ٹیرین والا سر، ایون ٹیرین والا ٹیرین والا کیس بھی اس میں دیکھیں وہ ہو گیا ہے. اب ان کا جو دوسرا توشہ خانہ والا کیس تھا اس دن چیف جسٹس صاحب نے اسٹے دے دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، حالانکہ عمران خان نے ویڈیو میں کہا جی کہ یہ اوپر سے آرڈر لیتا ہے، اس کے پاس کیس نہ فکس کرایا کریں، اور ایک وکیل بھی انہوں نے کہا جی ہمیں اس پہ اعتماد ہی نہیں چیف جسٹس پہ، آئندہ میرا کیس کوئی نہ فکس. اور پرسوں ان کے 2 قسم انہوں نے اسٹے دے دیے. اب جب اسٹے دیتے ہیں تو وہ سب سے اچھا جج ہے. خواجہ عارض صاحب نے وکیل تھے، انہوں نے اسٹے لے لیا ہے. تو شاہانہ کا حالانکہ ایک ٹرائل ہو رہا ہے وہ اسٹے بنتا ہی نہیں تھا، انہوں نے دے دیا ہے. تو اس طرح کورٹ میں دیکھیں کیس کبھی ایک کے خلاف آتے ہیں کبھی دوسرے کے خلاف آتے ہیں، تو ان کو کیسوں کو کیس ہی ڈیل کر. لیکن جج کو سرے سے رد کر دینا کہ آپ تعصب کی اینک لگا کے دیکھ رہے ہیں، یہ تو خواجہ عارض صاحب نے بڑی کوئی مایوب بات کی ہے. دوسرے جج کے ساتھ ان کی لڑائی ہو گئی ہے، معیون دلاور کے ساتھ. یہ تو کہتے ہیں ہم کورٹوں کو کچھ نہیں کہتے، دوسرے ہی کہتے ہیں، لیکن جب ان کے کیس آتے ہیں تو یہ ان سے بھی زیادہ کہتے ہیں. پی ٹی آئی والے بہت زیادہ ڈائریکٹ ہٹ کرتے ہیں ججوں کو. یہ ریکارڈ کی بات ہے اور ایویڈنس کی بات ہے. ٹھیک ہے، اوکے، لیٹ می جسٹ گو ٹو شعیب شاہین صاحب. شعیب شاہین صاحب، آج ایک ریفرنس بھی دائر کرنے کا فیصلہ کیا پارلیمنٹ نے، ایک کمیٹی بھی بنائی ہے 6 ممبر کی. اب یہ ریفرنس ہوگی ان کے خلاف، چیف جسٹس کے خلاف. آج جو گفتگو ہوئی، جس طرح سے ایکوزیشنز لگائی گئی، اس میں عدلیہ کیا اختیار کیا ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں، اور پارلیمنٹ کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ دھرنا 144 میں جس طرح سے کیا گیا، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ریفرنس فائل کرتا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان، وہ پریزیڈنشل ریفرنس ہوتا ہے آئین کے مطابق آرٹیکل 209.
جب کسی جج کے خلاف کوئی ایویڈنس ہو، کوئی مس کنڈکٹ کی، کوئی کرپشن کی، کوئی ایسی چیز ہو تو کسی بھی جج کے خلاف فائل ہو سکتی ہے ایکسیپٹ چیف جسٹس. چیف جسٹس کے خلاف نہیں ہو سکتی کیونکہ سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ آلریڈی ہو چکا ہے. چیف جسٹس افتخار محمد چودھری والے کیس میں پی ایل ڈی 2010 سپریم کورٹ پیج 61 آلموسٹ لارجر بینچ یا کمپلیٹ بینچ ہی تھا جس نے یہ فیصلہ کیا. 9 یا 10 ججز کا فیصلہ تھا جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیڈ آف دی جوڈیشل کمیشن ہوتا ہے، جوڈیشل کونسل ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کے خلاف کوئی طریقہ کار آئین میں موجود نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بدنیتی پہ مبنی اگر کوئی ریفرنس ہو تو وہ ویسے ہی سیٹ اسائڈ ہو جاتا ہے، اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے. ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ یہ پچھلے 3-4 مہینے سے یہی چیف جسٹس صاحب تھے، یہی بینچ تھا اعجاز الحسن منیب اختر، انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ قاسم السوری کی رولنگ غلط ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے. اس وقت بھی آرٹیکل 69 موجود تھا کہ آئین کے مطابق جب بھی کوئی ڈپٹی اسپیکر یا اسپیکر کوئی رولنگ دے ان کے معاملات میں پارلیمان کے اختیارات میں نئی مداخلت ہو سکتی. لیکن ہاں سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر کوئی انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ کرے گی پارلیمان تو ہم اس کو سیٹ اسائڈ کریں گے. اور ڈیزولوشن آف اسمبلی بھی ختم کی، اس کو واپس بھی کیا، رات کے 12 بجے عدالتیں بھی کھولی اور ان کو اقتدار دلوایا. لیکن وہ اس وقت ان کے بقول یہ آئین کی فتح تھی، جمہوریت کی فتح تھی، اس وقت آئین کی عملداری اور قانون کی حکمرانی کا سوال تھا. اور آج کیا مسئلہ ہے؟ آج سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا یہ جو پچھلے 3 مہینے سے اسپیشلی یہ مارچ اپریل یہ مئی ہو گیا ہے، تیسرا مہینہ چل رہا ہے، یہ جو انہوں نے سپریم کورٹ کو اور موجودہ چیف جسٹس کو اور اعجاز الحسن صاحب کو اور باقی ججز کو یہ جو ملائن کر رہے ہیں، بلیک میل کر رہے ہیں، ان کے پیچھے ہے کیا؟ سپریم کورٹ نے سمپل ایک بات کی کہ جناب آئین کے مطابق 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے. یس سب مانتے ہیں ہونے چاہیے. کیا ان ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ آپ بٹھا سکتے ہیں فار انڈیفینٹ پیریڈ یا 9 منتھس کے لیے؟ نہیں ہو سکتا، وہ 3 مہینے سے زیادہ نہیں ہو سکتا. سپریم کورٹ نے کہا آرٹیکل 220 کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں، فنڈز دیں، نفری دیں. آپ اس کو بہانے بناتے ہیں، وہ نہیں روک سکتے کیونکہ سر وہ سیریز آف ایونٹس یاد ہے، سر سیریز آف ایونٹس یاد ہے. آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. لیکن آج الزام جو ہے سر دوسری طرف سے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے دوبارہ ری اسٹور کیا پرویز الہی صاحب کو ایز چیف منسٹر، 63A کو ری رائٹ کیا، اس پر ایک ظاہر ریویو پٹیشن دائر ہوئی، اس کو نہیں آپ نے انٹرٹین کیا. لیکن اس حکومت کا ریاکشن اس وقت یہ نہیں تھا جو آج ہے. تو آج تو وہ بہت سارا کچھ نکل رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب انوالو تھے اور وہ انہوں نے پورا پلان ان کا تھا کہ بھائی ان کو پہلے پاور میں لے کر آئیں پھر یہ اسمبلی توڑ دیں. تو یہ سارا جو ایفرٹ ہے وہ اس بنیاد پر ہے. یہ الزام دوسری طرف ہو گیا سر. جی سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین کی تشریح کا اختیار سپریم کورٹ آف پاکستان کو ہے. سپریم کورٹ از خود یہ ڈکلیئر کر چکی ہے کہ جو لوٹاکریسی ہے یا یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہے یہ کینسر ہے، یہ کینسر ہے ہارس ٹریڈنگ، یہ آلریڈی فیصلے کر چکی ہے. تو لہٰذا آپ ہارس ٹریڈنگ کو، لوٹاکریسی کو الاؤ کر دیں. جو بندہ، یہ تو الیکشن کمیشن نے ان کو ڈی نوٹیفائی کیا تھا، ان بندوں کو جنہوں نے پنجاب میں حمزہ شہباز کو ووٹ دیے تھے اور وہ اپنی پارٹی چھوڑ گئے تھے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس آرڈر کا اپہولڈ کیا. کویسچن سمپل یہ ہے کہ ان کے بعد دوبارہ الیکشن ہوا. ان کا جب الیکشن دوبارہ ہو گیا تو اس کے بعد دوبارہ الیکشن ہوا. دوبارہ الیکشن جب ہوا تو سامنے نظر آ گیا ایک بندے نے 186 ووٹ لیے اور ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری نے اسی طرح کی ریورس کر دیا اور غلط فیصلہ کر دیا، 10 ووٹ گنے ہی نہیں. اس کی وجہ سے میٹر دوبارہ گیا. دیکھیں آئین اور قانون کی، اچھا قاسم سوری کی رولنگ سیٹسفائیڈ ہو تو وہ تو بہت آئینی ہے، دوست محمد مزاری کی رولنگ سیٹسفائیڈ ہو تو وہ غیر آئینی ہو گئی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا اس کے بعد آج پارلیمنٹ کا اندرونی معاملہ ہے اور اب پارلیمنٹ کا اندرونی معاملہ نہیں ہے، اب چیف جسٹس کا معاملہ ہے، اب عمران خان صاحب کا معاملہ ہے. اس وقت تو یہ بنیاد رکھی گئی تھی نا کہ پارلیمنٹ کا اندرونی معاملہ ہے، مداخلت نہیں کر سکتے. اب کہاں گئی وہ پارلیمنٹ کے لیے رسپیکٹ؟ اس کو ایک سوئنگ بائی افیکٹ اگر میں آپ کو یہ سوال دوں. دیکھیں پارلیمان کا اندرونی معاملہ اس وقت تک ہے جب تک وہ آئین اور قانون کے مطابق کام کریں. جس وقت وہ کوئی بھی ادارہ انکانسٹیٹیوشنل کرے گا، غیر آئینی اقدام کرے گا، سپریم کورٹ کی پاور جوڈیشل ریویو کی کبھی ختم نہیں ہو سکتی. یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے آلریڈی آئین کی تشریح کرتے ہوئے 2015 میں کر دیا تھا راولپنڈی بار ایسوسیشن والے کیس میں. اس لیے یہ بات تو طے ہوگی. اب سپریم کورٹ نے جو لیٹسٹ ان کا جھگڑا شروع ہوا ہے، کہاں سے شروع ہوا ہے؟ سمپل کوشچن ہے کہ آئین کے مطابق آپ الیکشن کرائیں. اب اس کے اوپر اگر آپ ریفرنس فائل کرتے ہیں تو بے شک کرتے رہیں.
اور یہ کمپلینٹ کہلائی کہ سر مظاہر علی نقوی صاحب کا کیس لانگ پینڈنگ رہا ہے. یہ معاملہ بعد میں اٹھا ہے. مظاہر علی نقوی صاحب کے اوپر الزامات لگ رہے تھے جو ریفرنسز دائر ہو رہی تھی, وہ پہلے کا معاملہ ہے. وہ ابھی تو 4-3 کا فیصلہ بھی نہیں آیا تھا, ابھی تو وہ ممبر بینچ بھی نہیں بیٹھا تھا. سن لیں پہلے کا جو معاملہ تھا, جب پہلے انہوں نے فیض صاحب نے بھی ان کو بچایا سر, جو اب خواجہ یہ شوکت عزیز صدیقی صاحب بھی آن ریکارڈ ہے سر, وہ کہہ رہے ہیں ان کو پہلے بھی اسی کیس میں بچایا گیا, ان کو ایلیویٹ کرایا گیا, شوکت عزیز صدیقی صاحب کی قربانی دی گئی. اب یہ تمام تر باتیں مطلب اب کوئی ہوائی باتیں تو ہیں نہیں. شوکت عزیز صدیقی صاحب کا معاملہ ان کے ساتھ کسی لحاظ سے ریفرنس ہی نہیں بنتا. شوکت صدیقی صاحب نے ہیونگ اے ریسپیکٹ جا کر کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ دی اور تقریر کی, اور اس پہ شو کاز نوٹس آیا اور وہ سیک ہو گئے. ان کا کیس ابھی تک پینڈنگ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. مظاہر اکبر نقوی کے خلاف جسٹس دوست محمد کھوسا صاحب نے احسن بون صاحب ایک کیس میں پیش ہوئے, اور اس کے اندر انہوں نے ایک آبزرویشن دے دی تھی جس کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل میں پروسیڈنگز ہوئی, اور وہ ڈراپ کر دی گئی بائی دی سپریم جوڈیشل کونسل. وہ ختم ہو گئی تھی, کلوز ڈاؤن ہو گئی تھی. یہ جو اب نئے جو سپریم جوڈیشل کونسل میں پروسیڈنگ ہوئی ہیں اس کو تو 15 دن نہیں ہوئے. یہ جو پاکستان بار کونسل جب بار کونسل نے کی ہے تو سارا ملافائڈ ہے. یہ سارا آن دی فیس آف اٹ نظر آ رہا ہے کہ ان لوگوں نے جب انہوں نے فیصلے کیے, جب اس نے سو موٹو نوٹس لیا, جب اس نے کہا کہ آپ اس پہ ایکشن لیں, اس میں آئین کے مطابق 9 days میں الیکشن ہونے چاہیے, یہ سارے. شاہین صاحب ایک بات کی ذرا تھوڑی سی مجھے وضاحت کر دیجیے گا, ایک بات کی وضاحت کر دیجیے گا. شاہین صاحب آج انہوں نے کہا مذاکرات کر لیں, ابھی بہت زیادہ فائری ٹیمپرز ہیں, ذرا کول ڈاؤن ہو جائیں, ذرا ٹھنڈے ہو جائیں. اب ایک ہفتے کے لیے آپ کو میں یہ عدالت وہ معطل کر رہا ہوں, پھر ابھی ایک ہفتے بعد ٹیوزڈے کو ہم دوبارہ ہیئرنگ سماعت شروع کریں گے. اب آپ جا کے گفتگو شنید کر لیجیے. پہلے وہ کہتے ہیں میں نے گفتگو کا کہا نہیں ہے, 14 مئی کا معاملہ ایز اٹ از رہے گا, وہ آرڈر ایز اٹ از ہے, اور مذاکرات کا نہیں کہا. اب بھی یہ مذاکرات کا نہیں کہہ رہے, یہ ہمیں سنائی دے رہا ہے. دیکھیں پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں, ایک ہوتی ہے ڈائریکشن اور حکم, ایک ہوتی ہے سجیشن اینڈ فیسیلیٹیشن. اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ سجیشن ہے سپریم کورٹ کی, اور یہ سعد رفیق نے خود پچھلے ہفتے جا کر کے کورٹ کو کہا کہ جی ہم نے ابھی دروازے اوپن رکھے ہوئے ہیں اور ہم نے مذاکرات کر رہے ہیں. یہ کورٹ میں جا کر انہوں نے خود سٹیٹمنٹ دی ہے. اور دوسری بات اٹارنی جنرل نے آ کر کے بھی بتایا, اور سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ ہم کوئی حکم یا آرڈر کر رہے ہیں, انہوں نے صرف فیسیلیٹیٹ کرنے کو بولا ہے کہ آئین کے مطابق الیکشنز 90 days میں ہونے ہیں, آئین کے مطابق جو ہمارے فیصلے ہیں وہ برقرار ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ لوکل سٹینڈ آیا ہے کہ وہ یہاں آ سکے یا نہ آ سکے, اس پہ ہم نوٹس کر رہے ہیں اور اگلے ٹیوزڈے کو ہم سنیں گے. لیکن مذاکرات کا دروازہ اس لیے ضروری ہے کہ آج جو ملک میں کیفیت ہے, جو ملک میں اکانومی کی حالت ہے, جو ملک میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن اینڈ پولرائزیشن کا کوشچن ہے, یہ سارا پولیٹیکل سولوشن آپ لوگ خود بیٹھ کے حل کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, کسی ادارے کو, کسی ریاستی ادارے کو سپریم کورٹ کے اوپر چڑھائی, سپریم کورٹ کو ملائن کرنا, سکینڈلائز کرنا, نظام انصاف کے اوپر حملہ کرنا, جو کہ آج انہوں نے کیا ہے پی ٹی ایم کی جماعتوں نے, آج 144 کے ہوتے ہوئے ان لوگوں نے وہاں دھرنے بھی کیے, پروگرام بھی کیے, جلسے بھی کیے, اور گیٹ سپریم کورٹ کے بند کر دیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظام انصاف کے اوپر صرف حملہ نہیں ہے, پوری ریاست کے اوپر حملہ ہے. اور ریاستی ادارے جو ہیں وہ کدھر چلے گئے ہیں؟ آج ریاستی ادارے جو ہیں, وہ جہاز کو جلانا بھی ریاست پر حملہ ہے نا. وہ جہاز کو جلانا, وہ کور کمانڈر ہاؤس میں چڑھائی کر دینا, وہ بھی تو کہیں نہ کہیں فگر ہوتا ہے سر. دیکھیں میں نے سب سے پہلے مذمت کی ہے, اور لیکن ایک بات اور بتاؤں, ان لوگوں کو, ایک ہے عام لوگ, ایک ہے وہ حکومت جو آج اقتدار کے مزے لے رہے ہیں, یہ پولیٹیکل ہیڈز کے طور پر آ کر کے ملائن کر رہے ہیں اور بلیک میل کر رہے ہیں, اور جس طرح کی دہشت گردانہ گفتگو کر رہے ہیں, یہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے. ایک شخص عام آدمی اٹھتا ہے, وہ حالات سے غلط طریقے سے, جو موب جس کو کہتے ہیں نا موب جسٹس سسٹم کو اپنے ہاتھ میں قانون کو لے کے غلط کرتا ہے, وہ غلط ہے. Sir, I don't know if you're talking about Imran Khan or PDM because both sound familiar. Both sound familiar. Okay, let me take a break. Jazim sir, I'm going to come back to you. اس پہ ذرا ضروری بات کرنی ہے. نہیں سر, I'll take your point. ہاں جی بتائیں. نے کوئی یہ نہیں کہا کہ تشدد کرے, وائلنس کرے. آپ مولانا فضل الرحمان کی 3 دن کی آپ سٹیٹمنٹ اٹھاؤ, اس نے کیا تھپڑ مارو, ڈنڈے مارو, اور فلاں کرو اور فلاں کرو, یہ ان کا کنڈکٹ ہے. ایک طرف حکومت میں بیٹھے ہیں, دوسری طرف خود یہ فیصلہ کرتے ہیں 144 ہوگا اور یہاں کسی قسم کی کوئی
پروسیس یہاں پروسیس نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, لیٹ می کم بیک ٹو آفٹر دا بریک کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ فوجی عدالتیں. سر میں آتی ہوں آپ کے پاس, سر فوجی عدالتوں والا معاملہ بھی ہے نا کہ کہاں ٹرائل ہوگا. لیٹ می جسٹ ٹیک اے بریک. زدون صاحب پلیز اسٹے وتھ اس. شعیب شاہین صاحب کمنگ بیک رائٹ آفٹر دس. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں شعیب شاہین صاحب اور جہانگیر جدون صاحب. جدون صاحب, لیٹ می کم ٹو یو ان دس. یہ آج جو ہم نے دیکھا ہے, ایک طرف پارلیمنٹ میں خطاب ہو رہا تھا, دوسری طرف سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی تھی. ایک طرف آ رہا تھا جی اتنا ریلکٹنس ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے, کالا دم قرار دے دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. اور وہاں منصور عوان صاحب کا بالکل یہ الگ پکچر تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مذاکرات پہ بھی کر لیتے ہیں بات, وہ ان کو راضی بھی کر رہے تھے. ہی ڈڈنٹ سیم کہ انہوں نے نہیں ماننا ہے یا مذاکرات نہیں ہوں گے. سر یہ پوزیشن میں فرق کیوں ہے؟ نہیں, اب دیکھیں جب باہر چیزیں ہوتی ہیں جلسوں میں تو وہ تو پولیٹیکل ہوتی ہیں, وہ جا کے کورٹ کے اندر تو ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں کوئی بندہ دے سکتا, نہ ہی وہ پرمیزیبل ہوتی ہے کہ آپ ان فرنٹ آف کورٹ اسی کوئی ایسی انسلٹ کر دیں. یا پولیٹیکلی تو گمکس ہوتی ہیں جی, یہ کر دو, وہ کر دو, ریزائن کر دو. یہ ایک طرح کے پولیٹیکل لوگ استعمال کرتے ہیں. یہ پی ٹی آئی والے بھی کرتے ہیں, جے یو آئی والے بھی کرتے ہیں, دوسری پارٹیوں والے بھی کرتے ہیں. اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. تو ابھی شعیب شاہین صاحب نے قاسم سوری والا فیصلہ آیا تھا. اب قاسم سوری والا فیصلہ آیا تو انہوں نے گاڑی کے آگے ججوں کے فوٹو لگا کے, آپ نے دیکھا نا جوتے کس طرح مارتے رہے, وہ پی ٹی آئی والے مارتے رہے. تو یہ جس بھی پارٹی کے خلاف تھوڑا فیصلہ آتا ہے وہ پولیٹیکل جو ان کے ورکر ہوتے ہیں ان پہ کنٹرول ختم ہو جاتا ہے, پھر وہ اپنے حساب سے کام شروع کرتے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ فیصلہ میرٹ پہ ہے تو اس کو ایکسیپٹ کریں کہ اس طرح ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فیصلے کے اندر کوئی ابہام ہے یا کوئی اس کے اندر لیگل لیکیون ہے تو اس کے لیے پراپر ریمیڈی ہے, آپ ریویو فائل کریں. اگر ہائی کورٹ کا ہے تو آپ اپیل فائل کر سکتے ہیں. تو اس طرح پولیٹیکل جو ابھی اور زیادہ آگے پولیٹیکل کوسچن آنے والے ہیں تو پولیٹیکل پارٹیوں کو صبر تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. تو باقی جو آپ کے سامنے ہیپننگ ہو رہی ہیں, اس طرح 9 مئی کو ہوا ہے, جس طرح تمام پاکستان کے اندر دیکھیں ملٹری انسٹالیشن پہ حملے کیے گئے ہیں. آج کور کمانڈر کانفرنس پہ انہوں نے اپنی ایک پریس ریلیز جاری کر دی ہے. تو حالات مجھے آگے بہت زیادہ جو ہے نا وہ کوئی ٹھیک نظر نہیں آ رہے. اس کے اندر سر آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, ان کو کیا ٹرائل کہاں ہونا چاہیے, عمران خان صاحب کا یا ان کی پارٹی کا, یا اگر ان کی لیڈرشپ کا یا پھر ان کے کارکنان کا, کدھر ہونا چاہیے ٹرائل؟ دیکھیں اگر اس میں بھی مختلف رائے پائی جاتی ہیں. 99 میں ایک لیاقت حسین کیس میں بھی یہ میٹر آیا تھا, اس میں انہوں نے ایک سول پاور ایکٹ جو ہے 1998 بنایا تھا کہ جی آرمی جو ہے, حالانکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر 245 آرٹیکل آلریڈی موجود ہے, لیکن اس کے ہوتے ہوئے انہوں نے ایک اسپیشل لا پاس کیا تھا. اس میں پھر انہوں نے کہا تھا کہ جو میٹر اگر آرمی سے ریلیٹ نہیں ہے, چاہے وہ ٹیررسٹ کی ہیں, تو ان کے لیے اسپیشل کورٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس کو جو ریگولر اینٹی ٹیررزم کورٹ ہوتی ہے ان میں ٹرائل ہونا چاہیے. دوسری دفعہ جب یہ پشاور میں واقعہ ہوا ہے اس والا پبلک اسکول والا, تو اسے پارلیمنٹ نے اسپیشل لا پاس کیا, اسپیشل ایکٹ, تو اس کو سپریم کورٹ نے بھی انڈورس کیا کہ ٹھیک ہے جو ہے اس کے اندر ایک اسپیشل سرکمسٹانسز تھے جو آرمی انسٹالیشن پہ. تو اس طرح اس کے جو پہلا کیس تھا اس کے اندر بھی بعض ججوں کے پوائنٹ آف ویو تھے کہ جو آرمی کے ساتھ ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان کا بے شک اگر آدمی سمجھتی ہے کہ ہمارے آرمی کے ساتھ کوئی ریلیٹڈ افینس ہوا ہے تو وہ اپنا ملٹری کورٹس میں ٹرائل کر سکتی ہیں. لیکن آپ ایز اے ہیومن رائٹ سوچیں, ایز اے ڈیموکریٹک, اگر آپ کے پاس آلریڈی سول کورٹ, اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو سول کورٹ کا میکانزم ہوتا ہے وہ بہت سلو ہوتا ہے. اس میں تمام ملکوں کے اندر میں نے جو اسٹوڈنٹ پہ بڑی ریسرچ کی ہے کہ مختلف جو ایڈوانس کنٹری ہیں لائک کینیڈا, لائک انگلینڈ, تو اس کے اندر اسپیشل نام دیا گیا تھا رائٹ کورٹس. رائٹ کورٹس انہوں نے اسپیشل بنائی کہ تاکہ ان کا جو ٹرائل ہے وہ اسپیڈی ہو. اسپیشل افینس تھے کہ اگر آپ دیکھیں نا کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کرتے ہیں, یا جتنے بھی شہداء تھے, جو وہ کرنل شیر خان تھا اس کا بیچارے کا مجسمہ ہی توڑ دیا, پہلے اس کا سر توڑا ہے, پھر آپ دیکھیں جتنی اس کی سمبالک چیزیں تھیں آرمی کی انہوں نے توڑتا دی ہیں, اور ایسا ظلم سے انہوں نے کام کیا, آگ لگائی ہے. اس طرح تو آرمی والے میرے خیال میں نہ کسی دہشت گرد تنظیم کو اجازت دیتے تھے, کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ وہاں پہ کوئی آگے گیٹ تک پہنچے. وہ گیٹ کے اندر ان کا جو ایمبلم کا سمبل ہوتا ہے وہ آپ سوارڈز بنی ہوتی ہیں, اس کو نیچے پاؤں کے سر وہ تو یہ بھی ہے نا کہ لاہور کے کور کمانڈر کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے, وہ تو بات بڑی دور تک جائے گی. اس میں شاہین صاحب ذرا فرما دیجیے گا یہ لاہور کے کور کمانڈر کی پینٹ کو انہوں نے ڈنڈے پہ رکھ کے اچھالا ہے. کتنی بڑی مطلب انہوں نے فوج کی توہین کیا, اس کے مطلب کتنی انسلٹ کی ہے.
فوج تو بھائی آپ کے تمام پاکستان کی ہے، کسی ایک پارٹی کی تھوڑی ہے کہ آپ ایک پارٹی کے ساتھ آپ کو اگر ایک بندہ اریسٹ ہو گیا تو اس نے سپریم کورٹ نے فوراً سیٹیسفائڈ کر دیا آرڈر. آگے کیا کسی اس ملک میں پرائم منسٹر اریسٹ نہیں ہوئے؟ کیا پرائم منسٹر کبھی جیل میں گئے؟ یہاں تو پرائم منسٹر پھانسی لگے ہیں، ایگزائل ہوئے ہیں اور اٹک قلعے میں ان کو سال رکھا گیا ہے، کھانا اور پانی نہیں دیا گیا ہے. ابھی تو انہوں نے دیکھا ہی کچھ نہیں ہے. تو ان کے جو لوگ بھی جاتے ہیں ایک دو دن میں یا وہ بیمار ہو جاتے ہیں. لیکن سر انصاف کا معیار نہ وہ تھا نہ یہ ہے نا، انصاف کے معیار پر نہ وہ پورا اترتے ہیں نہ یہ پورا اترتے ہیں. تو میں یہ انصاف کی اگر ہم بات کریں گے تو نہ پریویسلی صحیح ہوا ہے نہ اب صحیح ہو رہا ہے. میں ان کی ٹھیک ہے، جرت کی بات کر رہا ہوں کہ ایک منٹ، ان کو اگر جرت ان کی اتنی ٹھیک ہے ہے کہ ضرورت اگر کی بات کریں اس میں کچھ پنشیبل آفینس. ہاں جی ایک دو دن ان کو اگر جسٹ گیو می اے منٹ، میں ایک منٹ شاہین صاحب رونا شروع کر دیتے ہیں یا یہ بیمار ہو جاتے ہیں. بھائی آپ لیڈر ہیں تو آپ پولیٹیکلی یہ چیزیں ہوتی ہیں، ریسٹ آپ فیس کریں. آپ تو کہیں ہم نے نیلسن منڈیلا بننا ہے، 2-4 سال آپ رہے جیل کے اندر اور کہیں آپ ہمیں ریسٹ کریں. لیکن یہ بات نہیں ہے. انہوں نے آرمی کی تمام انسٹالیشن پہ حملہ کر دیا ہے اور ایسا ری ایکشن دیا ہے ریسٹ پہ. میں کہتا ہوں ایک پولیٹیکل لیڈر کا چاہے کیس غلط ہی ہے آج تک صرف آرمی کی تنصیبات پر تو نہیں کیا نا، ہمارے بھی گھر ور گاڑیاں ایمبولینس سب کچھ ہوا ہے. اچھا چلیں میں ایک منٹ شاہین صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو چاہوں گی. یہ فوجی عدالتوں میں کارروائی اگر ہونے کا یہ معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے کل رات کو یہ ٹویٹ بھی کیا ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہونے جا رہا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارٹی کا عدم ہو رہی ہے. ابھی وہ آج بشرا بی بی صاحبہ کو ضمانت بھی مل گئی ہے، پھر کہہ رہے ہیں کہ گرفتار کریں گے. اب یہ جو بیلز ہیں یہ صرف عمران خان صاحب کے اندرونی کوئی گٹ فیلنگ ہے یا آپ سمجھتے ہیں واقعی یہ کارروائی ہوگی؟ ان سے پوچھ لیں کہ ان کے لیڈر نواز شریف صاحب ایک بیماری کا بہانہ لے کر کے 4 سال سے گئے ہوئے ہیں. وہ بھی رول آف لا کا تقاضا ہے کہ آپ 6 ہفتوں کا ٹائم لے کر گئے تھے. تو میں آپ کو ٹوکنا نہیں چاہتا ہوں لیکن ہائی کورٹ کے آرڈر سے گئے ہوئے ہیں. جدون صاحب میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا، پلیز مجھے سن لیں پلیز. جدون صاحب جو فرما رہے ہیں نا بیماری کا بہانہ 4 سال سے پورے دنیا میں گھوم سکتے ہیں، پاکستان میں واپس نہیں آ سکتے. ان کے اپنے اقتدار میں ان کا بھائی پرائم منسٹر ہے اور انہی کے نومینیز جو ہے آج انٹرم سیٹ اپ میں بیٹھے ہوئے ہیں محسن نقوی صاحب. تو اب تو آ جائیں کم سے کم. اور وہ جو 50 روپے کی انڈرٹیکنگ دی تھی شہباز شریف صاحب نے، ان سے ہی کوئی پوچھ لے، کوئی عدلیہ کوئی عدالت کوئی پوچھ لے. دوسری بات جو قاسم سوری کی رولنگ کے خلاف فیصلہ جسٹس عمرتا بندیال نے دیا تھا، یہ بینچ آف دی سپریم کورٹ ہیڈڈ بائی دی چیف جسٹس عمرتا بندیال نے دیا تھا، عمران خان صاحب نے اس کے اوپر اپنی ریزرویشن ضرور شو کی تھی لیکن اس کی سٹیٹمنٹ ڈالے اس نے کہا ہم فیصلے کو مانتے ہیں. یہ نہیں کہا تھا کہ جو آج یہ گالیاں دے رہے ہیں سپریم کورٹ کو، جس انداز میں یہ بلیک میل کر رہے ہیں اور جس طرح کی تضحیق کا نشانہ بنا رہے ہیں. اور ایک بات جو یہ ججز کو اللہ نہ کرے کہ جی وہ ان کو وہ تصویروں پہ جوتے مارے تھے، کسی پی ٹی آئی کے بندے نے نہیں. اگر کوئی لندن میں یا کسی نے کیا ہوگا تو وہ مسلم لیگ نون والے یہ واردات کرتے ہیں، پی ٹی آئی والے نہیں کرتے. تیسری بات آپ کو میں ایک بات بتا دوں، جہاں تک فوجی عدالتوں کا تعلق ہے نا، فوجی عدالتیں سویلینز کو ٹرائی نہیں کر سکتی، اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے. اور پھر جو کچھ واردات ہوئی ہے، کوئی لیڈر ان کو لیڈ نہیں کر رہا تھا. آج پی ڈی ایم کے لیڈرز لیڈ کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے اوپر چڑھائی کرنے اور گالیاں دینے آئے تھے. دس از دی ہیوج ڈفرنس. اس لیے آپ اس کو مد نظر رکھیں. جو آرمی ایکٹ کے تحت ترمیم ہوئی تھی، کانسٹیٹیوشن کے اندر ترمیم ہوئی تھی، وہ اس لیے کہ جو دہشت گرد تھے جو وہاں سے پکڑے گئے اور پکڑنے تھے ان کو سزا ملٹری کورٹ کے ذریعے دینی تھی اور ان کا بھی ایکسس ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں دیا گیا تھا. وہ 2 سال کے لیے ملٹری کورٹ بنائی گئی تھی دہشت گردوں کے لیے. لیکن سیویلینز کو جب آپ ٹرائی کریں گے اس پہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ سے کنسنسس ہے کہ آرمی ایکٹ لاگو نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کے خلاف کسی قسم کی پروسیڈنگز ہو سکتی ہیں. اور ایک بات اور بتاؤں، یہ ہماری آرمی ہے، ہمیں ان سے محبت ہونی چاہیے. عوام کو یا سیویلینز کرے بھی ان کو آئین اور قانون کے مطابق ضرور ان کو پروسیڈ ہونا چاہیے، لیکن آرمی ایکٹ کے تحت نہیں. آرمی ایک پارٹی نہیں ہے، کوئی بھی جرم کرے کہیں بھی کرے اس کو قانون کے مطابق پروسیڈ ہونا چاہیے. یہ بات جتنی نفرتیں پھیل چکی ہیں مزید نفرتیں پھیلیں گی. اس کا نقصان ہمارے ملک کو بھی ہے، ہماری آرمی کو بھی ہے، ہمارے انسٹیٹیوشن کو بھی ہے. آج دیکھ لیں آرمی کے بغیر جو آرمی اسٹرانگ آرمی کے بغیر جو لوگوں کی ملک ہے، لیبیا میں کیا ہوا، شام میں کیا ہوا، عراق میں کیا ہوا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آرمی جو ہے وہ پالیٹکس میں
नफरत आमेज गुफ्तगू जारी है। इस मुल्क में इल्ज़ामात की आड़ में पॉलिटिकल गिमिक्री हो रही है। ये एक्यूजेशंस प्रूव हो सकते हैं या नहीं, मामलात बहुत ज़्यादा संगीन नज़र आ रहे हैं। अगर इमरान खान साहब की गट फीलिंग करेक्ट है तो फिर मामलात कुछ अजीब डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मिजाज ठंडे करने की ज़रूरत है, फ़ैसला और आइन और कानून की हुक्मरानी की ज़रूरत है, और रियासत सबसे पहले है, इसकी भी ज़रूरत है। लेकिन इसकी आड़ में अगर कोई गैर जमहूरी इक़दाम होता है तो हम उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। हमें देखने का शुक्रिया। वी विल सी यू टुमारो।